जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ। आज जो है वो वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया जा रहा है। इसकी मुनासिबत से आज हम पहुँचे हैं कराची के सबसे बड़े जो कार्डियोलॉजी अस्पताल है NICVD में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर खावर अब्बास साहब। उनसे पूछेंगे, जो प्रोफेशनल हेड भी है, वर्ल्ड हेल्थ के मुनासबत से भी सवालात करेंगे। दूसरा, जो हार्ट की प्रॉब्लम के हवाले से भी बात करेंगे कि ये हार्ट की प्रॉब्लम होती किस वजह से, और इन पे हार्ट की प्रॉब्लम को बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। और दूसरा जो है डाइट के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहेंगे, वर्ल्ड हार्ट डे है आज के मुनासबत से, आप क्या कहेंगे कि ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया क्यों जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे पूरी दुनिया में 29 सितंबर या 29 सितंबर को मनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि हार्ट डिजीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह हैं। ये सिर्फ मगरबी ममालिक में नहीं, इवन हमारे जैसे मुल्कों में भी इस वक्त भी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मौत की वजह है वो हार्ट डिजीज़ हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट की जो डिजीज़ होती हैं। और इससे अंदाज़ा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग एक दिन में मौत का शिकार होते हैं हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ की वजह से। अब ये जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का मकसद ये है कि इससे अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि ये हमें मालूम है कि इसमें जो 90% अमवात हैं उससे बचा जा सकता है अगर आप बचाव की तरकीबें जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो इसी अवेयरनेस को पैदा करने के लिए पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, और पाकिस्तान में भी इसी मुनासबत से ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और NICVD जो ज़ाहिर है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हार्ट हेल्थ के हिसाब से, तो इसकी एक ज़िम्मेदारी भी है कि हम लोगों को अवेयरनेस पैदा करें इस चीज़ के बारे में, वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में। ये बताइए, ये हार्ट का प्रॉब्लम होता क्या है, कि कौन कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो बिस्तर पर, फिर वो मामले हल वही नहीं होते हार्ट के प्रॉब्लम, इस पर थोड़ा बताइए। जी देखिए, पहली चीज़ तो कहते हैं कि हार्ट में जो प्रॉब्लम होती हैं वो तो बहुत सारी तरह से हो सकती हैं। बच्चों में पैदाइशी नुक्स पैदा हो सकते हैं बनने में हार्ट के। इसी तरह हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं जो खून का दौरान जो है वो उसको डायरेक्ट करते हैं, वन वे वैल्व की तरह होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। दिल के अंदर बिजली का निज़ाम भी है और उसमें प्रॉब्लम्स की वजह से भी बात का दिल की तकलीफ़ें हो सकती हैं। लेकिन जो मैं पहले ज़िक्र कर रहा था, मौत की वजह जो है और हार्ट अटैक जो है वो इससे मुख्तलिफ चीज़ है। वो ये है कि जो दिल के पट्ठों को खून की सप्लाई होती है, उन आर्टरीज़ में अगर ब्लॉकेज होता है तो उसकी वजह से जो दिल के पट्ठों को नुकसान होता है उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ी जो वजह मौत की हैं वो बाकी बीमारियां नहीं, सबसे बड़ी वजह यही है और यही प्रिवेंटेबल भी है। तो जो ये वाली जो वजह है, जो दिल की शरियानों में ब्लॉकेज होने की वजह से जो तकलीफ़ होती है, जिसको एंजाइना या हार्ट अटैक कहते हैं, आम तौर पे इसमें ये होता है कि सीने में दर्द महसूस होता है या सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, और ये जो उसमें हार्ट के पट्टे डैमेज होते हैं, जो वो हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। और उसके लिए जो जैसे NICVD में सबसे जो बेहतर इलाज है वो ये है कि उस नस को जो बंद है आप जितनी जल्दी खोलेंगे तो दिल के जो पट्टों को नुकसान है उसको कम से कम किया जा सकता है। तो इसमें जो फैसिलिटी होती है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं या स्टेंट लगाना कहते हैं, ताकि वो जो ब्लॉकेज है उसको हटा दिया जाता है। NICVD वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है और हमारे सैटेलाइट सेंटर्स हैं उनके थ्रू भी करता है। लेकिन इसमें एक ज़िम्मेदारी आम लोगों की भी है, क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को दिल का दौरा हो रहा है, अगर वो 4 घंटे 6 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँचेगा, तो अगर उसको स्टेंट हो भी जाएगा तो उसके दिल के पट्ठों को ऑलरेडी कुछ नुकसान हो चुका होता है, और जो मर जाते हैं दिल के पट्टे या मुर्दा होते हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का अगर शुबा हो तो जितनी जल्दी आप उसकी तशख़ीस करा लें। तो इसलिए NICVD ने चेस्ट पेन यूनिट बनाए हैं पूरे कराची में, मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं। जो आपसे नज़दीकी चेस्ट पेन यूनिट है आप फ़ौरन वहाँ पे पहुँचें, आप ECG कराएं। अगर ECG नॉर्मल निकलती है और दिल का मसला नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये हार्ट अटैक है तो फिर फ़ौरन वहाँ से आप मेन हॉस्पिटल में आएंगे और वहाँ फ़ौरन आपकी एंजियोप्लास्टी हो, ताकि ये दिल को नुकसान जो है, जो इरिवर्सिबल डैमेज है, उससे बचा जा सके। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं, अक्सर हम सुनते हैं कि जीन में मसला होता है, कि जीन जो वालिदैन से होता है, कभी वालिदैन को होता है, उसके बाद बच्चों में भी ब्लड प्रेशर की भी बीमारी बढ़ती है, उसके बाद शुगर की बीमारी बढ़ती है। क्या शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से भी और वालिदैन की जीन की वजह से भी हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं?
جی بالکل، جو یہ ہارٹ کی یہ والی پرابلم ہے جو شریانوں میں تنگی کی وجہ سے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ دو طرح سے ہیں. ایک وہ ہے جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس میں ایک یہ موروثی بھی ہے کہ میرے والدین میں اگر وہ مرض ہے تو مجھے بھی ان سے کچھ تھوڑا سا اس کا حصہ ملے گا. اور اس کے علاوہ ایج کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کی جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو اس میں بلاکیج ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں. اسی طرح مردوں میں پہلے جلدی بلاکیج ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی بلاکیجز ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ بچے کی پیدائش کرنے کی جو عمر صلاحیت گزر جاتی ہے، مینوپاز جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ان میں یہ شرح زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ تینوں وجہ ایسی ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کو ہم بدل سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں جو آپ پوچھ رہے تھے کہ ہائی بلڈ پریشر اگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے. اسی طرح ڈائبٹیز یعنی شوگر ہائی ہونا، وہ اگر کنٹرول نہیں ہے تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. اسی طرح کولیسٹرول یا جسم میں چکنائی، اس کی زیادتی اور وہ کنٹرول نہیں ہے اور اس کا علاج نہیں ہے تو وہ بھی وجہ بنتی ہے. اسی طرح اور جو ایک بیسک وجہ ہے جو ان تینوں کو بھی بڑھاتی ہے، وہ وزن زیادہ ہونا ہے. وزن زیادہ ہونے میں ایک ہم عام طور پہ ناپتے ہیں جو اپنا ویٹ کے آپ نے مشین پہ کھڑے ہو کے وزن ناپا، وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم چیز جو ہے ہمارے ملک کے لوگوں میں وہ پیٹ کا زیادہ ہونا ہے، جس کو توند کہتے ہیں عام طور کے. جی پیٹ بڑا ہوا ہے، یہ جو توند کی پیمائش ہے وہ زیادہ ہونا بہت بڑی وجہ ہے. اس میں شوگر بھی بڑھتی ہے، بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ڈائریکٹلی ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بنتا ہے. تو اس میں آپ کو وہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں، اس وقت وہ میں بات کر رہا ہوں. تو مردوں میں 32 انچ سے زیادہ تو پیٹ کی پیمائش نہیں ہونی چاہیے، اور عورتوں میں 36 انچ سے الٹا، مردوں میں 36 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور عورتوں میں 32 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو ان کی پیٹ کی پیمائش. اس سے زیادہ ہو تو رسک جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا اور ڈائبٹیز کا اور بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہے. اسی طرح خوراک میں اگر آپ کی خوراک مناسب نہیں ہے اور اس میں خاص طور پہ ویجیٹیبلز اور یعنی سبزیاں اور پھل کا استعمال نہیں ہے اور چکنائی کا استعمال زیادہ ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے. فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا یعنی چلنا پھرنا نہ ہونا، زیادہ وقت تک بیٹھے رہنا، یہ بھی اس کی وجہ ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. ایک جو وجہ میں آخر میں ذکر کرتا ہوں وہ سٹریس بھی ہے، یعنی آپ کا ذہنی پریشانی کا زیادہ ہونا، وہ بھی ایک وجہ ہے. تو یہ سب وجوہات ہیں جو تحقیق نے ثابت کی ہوئی ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتی ہیں. لیکن یہ جو میں نے آخر میں 9 وجہ بجائی ہیں، یہ 9 کی 9 ایسی ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان وجوہات کو بہتر کر لیں تو 90% رسک ہارٹ اٹیک کا کم کیا جا سکتا ہے. سب آپ نے ڈائٹ کی بات کی، ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے جس وجہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ ہارٹ کے پرابلم سے بچیں، کیونکہ ہارٹ کا پرابلم جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ریشو بڑھ رہا ہے، اور اسٹریس بھی آج کل پاکستان میں جس طریقے سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے، ہم عموماً دیکھتے ہیں گاڑیوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے اسٹریس زیادہ لیتے ہیں. اس سوال سے گھریلو مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹریس بھی بڑھ رہا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس اسٹریس کو کم کرنے کے لیے یا ڈائٹ کو کم کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں اپنانی چاہیے تاکہ یہ انسان جو ہے ہارٹ کے پرابلم سے بچ سکے؟ اوکے، تو میرے خیال باری باری بات کر لیتے ہیں. پہلے خوراک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. خوراک میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں. کتنا کھانا چاہیے؟ اتنا کھانا چاہیے جس سے آپ کا وزن آپ کے پیٹ کی پیمائش صحیح رہے. اگر آپ کا وزن آپ کی ریکمنڈیشن سے یا پیٹ کی پیمائش جو میں نے نمبر بتائے تھے 36 انچ اور 32 انچ مردوں اور عورتوں میں، اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک کی مقدار آپ کے جسم کی ضرورت سے زیادہ ہے. بڑی سمپل بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک کی مقدار میں کمی کرنی چاہیے. بھوک جو ہے وہ آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے جسم کی خواہش ہے، اور اپنی خواہشات کو جتنا ہم کنٹرول کرتے ہیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ ہمارے مذہب میں بھی یہی چیز سکھائی گئی. تو پہلی چیز ہے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں، پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. یعنی خوراک جو ہے صرف زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے، اپنی صحت کا بھی اس میں خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی زبان کے ذائقے کے لیے کچھ چیزیں آپ استعمال کر لیں، کوئی اس میں مطلب نہیں ہے، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیا چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں؟ پہلی بات، چکنائی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹرانس فیٹس کہتے ہیں. ٹرانس فیٹس ڈیفینیٹلی ہر پروون ہے، کلیئرلی کنسنسس ہے کہ وہ آپ کے لیے زہر ہے. تو بناسپتی گھی میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں، تو بناسپتی گھی کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم بلکہ نہیں کرنا چاہیے.
ویجیٹیبل آئل جتنے ہوتے ہیں ان سب میں کولیسٹرول بذات خود نہیں ہوتا، لیکن ویجیٹیبل آئل کو جب سخت کرتے ہیں بناسپتی گھی بنانے کے لیے یا مارجرین بنانے کے لیے تو اس پروسیس میں اس میں ٹرانس فیٹس بنتے ہیں۔ اسی طرح جب ویجیٹیبل آئل کو آپ زیادہ دیر تک پکاتے ہیں اور اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر ٹرانس فیٹس پیدا ہونے کی ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ یہ زہر ہے اور آپ کی شریانوں میں بلاکیج کی ایک بہت بڑی وجہ، وہاں ڈیمیج کرتا ہے۔ تو پہلی ہمیں خوراک میں چکنائی کا خیال رکھنا چاہیے، وہ چیزیں جن میں ٹرانس فیٹس ہے وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ویجیٹیبل آئل کولیسٹرول نہیں ہے اس میں، لیکن ویجیٹیبل آئل کی مقدار کو ہمیں محدود رکھنے کی ضرورت ہے۔ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 1 لیٹر آئل ایک شخص کے لیے 1 مہینے کے لیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیپ فرائیڈ چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ جو سموسے پکوڑے جو عام طور پہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اس میں آپ امیجن کریں کہ ایک تو یہ کہ جو آئل کی کوالٹی ہے یا وہ کیا ہے، نمبر 2 اس میں کتنا زیادہ آئل چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں ڈیپ فرائیڈ چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 2، گوشت کا استعمال جس میں مرغی بھی شامل ہے کم استعمال کرنا چاہیے۔ میں صرف وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں کلیئرلی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی آپ اس میں تو اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ریڈ میٹ کا استعمال جو 35-40 گرام سے زیادہ، یعنی ایک آپ سمجھیں کہ بوٹی دن میں ایک دفعہ یوز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دودھ کا استعمال جو ہے وہ کم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اور انڈے کا استعمال بالکل اس میں ڈیبیٹ ہے، لیکن جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا استعمال کریں جتنا آپ کا جسم استعمال کر سکے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دودھ اور انڈا ہے یہ انرجی فوڈز ہیں، ان میں انرجی ہے، لیکن کھانے سے آپ کو انرجی نہیں آتی ہے جب تک آپ کا جسم اسے استعمال نہیں کرتا۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ ایک گاڑی میں بہترین پیٹرول ڈال دیں تو گاڑی خود بخود چلنا نہیں شروع ہو جاتی، اس کو پہلے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ سٹارٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ فیول جلتا ہے تو اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے جس سے گاڑی چلتی ہے۔ تو آپ کے جسم میں انرجی پیدا کیسے ہوگی؟ جب آپ جسم کو چلائیں پھرائیں گے تاکہ وہ فیول جلے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے کمزوری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں ایسی خوراک کھانی چاہیے جس سے طاقت آئے۔ خوراک کھانے سے طاقت نہیں آتی ہے جب تک اسے جسم استعمال نہیں کرے گا۔ اگر جسم استعمال نہیں کر پائے گا تو اس کی چربی بنائے گا جو پیٹ پہ جمع ہوگی اور شریانوں میں جمع ہوگی اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنے گی۔ تو دوسری ضروری چیز ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ویجیٹیبلز یعنی سبزیوں کا استعمال اور پھلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ایک دن میں کم از کم 5 پورشن ضرور استعمال کرنے چاہیے، یعنی کچھ مقدار میں سبزی کچھ پھل استعمال کرنے چاہیے۔ سبزیوں میں ایک خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو طریقہ ہے کھانا پکانے کا، اس میں ہم سبزیوں کو اتنی زیادہ دیر تک پکاتے ہیں کہ اس میں سبزیوں کی ساری افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک سمپل اصول یہ ہے کہ سبزی جب تک کرسپ رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ابھی تک فائدہ موجود ہے، جب وہ بالکل ملائم ہو جاتی ہے، نرم پڑ جاتی ہے تو اس میں اس کے فائدے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھلوں میں یہ خاص طور پہ کروں کیونکہ یہ بہت کامن ایک سوال ہوتا ہے، جوس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جوس اتنی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیا مشکل تھی کہ وہ پھلوں پہ درختوں پہ جوس کے ڈبے ہی لٹکے ہوتے رادر دین کے پھل ہوتے، فریش جوس بھی ہو، ایون فریش جوس بھی، کیونکہ پھل میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں نا۔ جوس میں تو آپ نے ایکسٹریکٹ نکال لیا، پھل میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اس کا جو رفیج ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جوس ہی اتنی اچھی چیز تھی تو کیا درختوں پہ آم کے بجائے آم کا ایک جوس کا ڈبہ ہی لٹکا ہوتا ہے؟ کیوں آم لٹکا ہوتا ہے؟ تو آم میں کوئی فائدے کی چیز ہے تو اس لیے بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں پھل کو ایز اے ہول استعمال کرنا چاہیے رادر دین کہ اس کو جوس نکال لیں۔ کچھ تھوڑا سا ہمیں منہ کو محنت بھی کرنے دیں پھل کے ذائقہ لینے کے لیے۔ تو یہ تو خوراک کے بارے میں ہو گیا۔ اب آپ کا دوسرا سوال تھا وہ ایکسرسائز ڈاکٹر صاحب کیسی ہونی چاہیے؟ چلیں اب ورزش کے بارے میں کہتے ہیں۔ ورزش میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ورزش کریں تو خیال یہی آتا ہے کہ جی جب تک کوئی 1 گھنٹے کی واک نہیں کریں گے یا بہت تیز واک نہیں کریں گے تو صرف وہی کام کی چیز ہے، نہیں، 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے روزانہ کی معمول میں کتنا چلنا پھرنا ہوتا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ باقاعدہ سے ورزش کتنی کرتے ہیں۔ تو پہلا سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ حرکات و سکرات کریں، کوشش کریں جہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے آپ سیڑھیوں کا استعمال کریں،
اپنی گاڑی کو جتنی دور پارک کریں جہاں مناسب پارکنگ کی جگہ ہے اور چل کے آئیں. اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر 1 گھنٹے میں اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے لوگ بھی خوش ہوں گے کہ مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, بات کرنے آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ وہیں سے آوازیں دیں. تو اپنے گھر کے اندر پانی پینے کے لیے بجائے بچوں کو آواز دینے کے لیے خود اٹھ کے کریں. تو کوشش کریں کہ چلیں پھریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کو چلنے پھرنے کے لیے بنایا, کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا. نمبر 2 پھر ورزش کی بات ہے کہ باقاعدہ ورزش کی ریکمنڈیشن کم از کم یہ ہے کہ آپ درمیانے درجے کی ورزش جو ہے, واک ہے یا گارڈننگ ہے, آدھا گھنٹہ روزانہ کریں, ہفتے میں 5 دن کم از کم. یعنی 150 منٹ ایک ہفتے میں اگر آپ درمیانے درجے کی ورزش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ بھی شامل رکھیں. سب اس سے ڈپریشن کے لوگ بھی ڈپریشن سے بھی دور ہوتے ہیں, جو گھریلو پریشانی بھی ہوتی ہے, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو عموماً دیکھتے ہیں ڈپریس بڑھ جاتا ہے. کہ ورزش سے ڈپریشن بھی کم ہوتی ہے؟ جی بالکل, ورزش کے بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیں, نہ دل بہتر ہوتا ہے, وہ یقیناً ہوتا ہے, شوگر اور باقی چیزیں بہتر ہوتی ہیں, وزن بہتر ہوتا ہے, آپ کے مسلز میں طاقت ہوتی ہے, آپ کے جوڑوں کا مسئلہ ہونے کی اولڈ ایج کے ساتھ وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں, یہ سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور یہ بھی بالکل نون ہے جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کم ہو جاتا ہے جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں. تو ایک اچھی اسٹریس ریلیونگ ایکسرسائز ہے چلنا پھرنا باہر جب آپ. اسی طرح اولڈ ایج میں جو ایک ہم بہت کامن کہتے ہیں ڈیمینشیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں ان میں یہ مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے. یعنی آپ اپنے آئندہ والی آنے والی عمر جب بڑھاپا آئے گا اس کو بھی بہتر بنا رہے ہیں اگر آپ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی, آپ کو بڑی ہمیں بہت نالج بھی ملی. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر خاور عباس صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ورزش کرنی چاہیے, کس طریقے سے ڈائٹ ہونی چاہیے, اور کس طریقے سے ہارٹ کے پرابلم سے بچا جائے. اور ہمارے پاس جو پاکستان میں ہارٹ کا پرابلم دن بہ دن جو بڑھ رہا ہے, اس سے بھی جو ہے ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.